उर्दू नावल रूह इश्क चौथी किस्त। अब्दुल मनान उठो, कब तक सोते रहोगे? शाज़मा उसके कान पर खड़े होकर जोर जोर से चीख रही थी। इस पर बजाय उठने के उस लाट साहब ने अपने मुंह और कानों को तकिए से कवर कर लिया था। उठो और कितना सोगे? शाज़मा तकिया छीनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। क्या मसला है? क्यों सुकून से सोने नहीं देती? अब्दुल मनान झुंझलाकर कहता हुआ उठ बैठा था। टाइम देखो जरा। कौन 3-3 बजे तक बिस्तर पर पड़ा होता है? शाज़मा ने जवाबन गुस्से से घूरते हुए कहा। मैं। मनान ने उतराकर प्यारी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा, जैसे न जाने कौन सा महान कारनामा अंजाम देता हो। और अगले ही लम्हे बेसुध सा दोबारा बेड पर गिर गया। अब्दुल मनान उठो, मेरे सब्र का मजीद इम्तहान मत लो, वरना मैं। वो अभी उंगली दिखाकर वॉर्न कर ही रही थी कि शहाब साहब कमरे में दाखिल हुए। अब्दुल मनान उठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शहाब साहब शाज़मा के बराबर में खड़े होकर सख्ती से गोया हुए। क्यों? फिर कोई भाग गया है क्या? अब्दुल मनान एक आंख खोल कर शहाब साहब को देख कर लापरवाही से गोया हुआ। नहीं, फरा तुमसे मिलना चाहता है। शहाब साहब का कहा जुमला जैसे ही अब्दुल मनान की कानों की समात से टकराया, आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसके चेहरे के तासुरात लम्हा ब लम्हा बदल रहे थे। मानो कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर लब भींच गए। शाज़मा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव मुसलसल देख रही थी। चलो उठो, शहाब साहब के 2-3 बार कहने के बावजूद उसके कान पर जूं तक न रेंगी थी। अब्दुल मनान, क्या सुनाई देना बंद हो गया है? शहाब साहब उसकी डटाई पर गुस्से से बोले। हाय, चाहता तो यही हूँ, पर कम वक्त इन कानों की समात को नहायत आला सलाहियत से नवाजा गया है। वो मुंह बसोर कर कहता हुआ कानों में उंगली डालकर मसलने लगा। तुम सीधे सीधे उठ रहे हो या मैं अपने तरीके से उठाऊं? शहाब साहब धमकी अमेज लहजे में गोया हुए। पहली बात, मैं नहीं मिलना चाहता, कह दें उस फरा को। दूसरी बात, जो करना है कर लें। उसका लहजा नहायत बेनियाज और लापरवाह था। आंखों में बगावत झलक रही थी। ओके बूढ़े बाबा, अब जाएं, मुझे सोने दें। शहाब साहब के गुस्से को खातर में न लाते हुए वो स्मार्ट सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए एक बार फिर लेट गया। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारा उससे मिलना तुम्हें ही फायदा पहुंचाएगा। शहाब साहब अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में गोया हुए। बूढ़े बाबा, कमरे का दरवाजा सामने है। उसने दाल का जवाब चना दिया था, जो जाहिर करने के लिए काफी था कि वो इस मौजू पर मजीद बात करना नहीं चाहता। एक बात सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना न पड़े अपने फैसले पर। शहाब साहब के कहते ही वो तंजिया मुस्कुराया। इन पछतावों से मेरा पुराना रिश्ता है बूढ़े बाबा। उसकी बातों में छुपा हुआ रंजो गम आज पहली बार शाज़मा को शिद्दत से महसूस हो रहा था। फरा कौन है? शहाब साहब के जाते ही शाज़मा ने तजस्सुस से इस्तफसार किया। इधर कान लाओ, बताता हूँ। माहौल काफी संजीदा सा था। अभी अभी दादा पोते की बहस होकर चुकी थी। उसने जब संजीदगी से उठकर बैठते हुए कहा तो शाज़मा अपना कान फौरन ही उसके मुंह के मुकाबल ले आई। आ अब्दुल मनान इतनी जोर से चीखा था कि शाज़मा को लगा आज तो वो बहरी ही हो जाएगी। तुम नहायत ही आला किस्म के कमीने हो। वो दांत किचकिचाते हुए अब्दुल मनान को खा जाने वाली निगाह से घूरती हुई बोली। उफ, ये क्या? मुझे तो लगा था कि अब गुस्से में मुझे कोई नया लकब से नवाजा जाएगा, पर ये तो वही पुराना डायलॉग बोल रही है। मजा नहीं आया। अब्दुल मनान ऊपर की जानब देखते हुए मुंह बसोर कर शिकवा करने लगा। क्या बोले जा रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? शाज़मा उसकी बात सुनकर उलझ कर बोली। पगली, ये बातें तुम नहीं समझोगी, ये छोड़ो, मेरे लिए नाश्ता लगाओ, भूख लग रही है मुझे। सुबह ही सुबह उठा दिया। वो मुंह बिगाड़ते हुए कहकर वॉशरूम की जानब लपका। दोपहर के 3 बज रहे थे। बड़े आए सुबह ही सुबह उठने वाले। शाज़मा तंजिया कहकर मुंह चढ़ाकर जाने लगी। सुनो, उसकी आवाज देने पर शाज़मा पलटी थी। बोलो, उसने अबरू चढ़ाकर कहा। नहीं, कुछ नहीं, शायद कुछ कहना चाहता था पर हिम्मत न कर सका। अच्छा सुनो, शाज़मा जाने लगी तो उसने फिर आवाज दी। वो पलट कर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। वो मुसलसल नीचे के होंठ को दांतों में दबा रहा था। शाज़मा के लबों को पुरसरार मुस्कुराहट छू गई। अब ये मुस्कुराहट क्यों? वो उलझकर इस्तफसार करने लगा। इतना मुश्किल है अगर बताना तो छोड़ दो। मुझे नहीं जानना कि फरा कौन है। वो मुस्कुराते हुए कह कर जाने लगी। मनान हैरत से उसे तकता सा रह गया कि बिन कहे उसने कैसे दिल की बात मान ली।
یہ بچی تو مجھے اب حیران کرنے لگی ہے، میرے بولنے کے باوجود لوگ میری باتیں اور احساسات نہیں سمجھ پاتے، یہ بن کہے سمجھ گئی۔ عجیب! شازمہ کو اس کی انکہی بات کو سمجھ لینا منان کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر بکھر آئی تھی۔ نعمان کے لاکھ انکار کے باوجود منان اس بات پر اڑا رہا کہ فلم کی شوٹنگ حویلی میں ہی ہوگی۔ یار تو کیوں بضد ہے؟ میں کوئی اور لوکیشن ڈھونڈ لیتا ہوں جو اس سے بھی اچھی ہوگی۔ نعمان کے استفسار پر منان ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے، کیونکہ دل آ گیا میرا اس حویلی پر، اس کا شرارت سے ٹھنڈی آہ بھر کر کہنا شازمہ کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ دل پھینک عاشق کہیں کا، وہ دل جلے انداز میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ میں خوب جانتا ہوں تیرے دل کو، وہ مضحکہ خیز انداز میں۔ جانتا ہے نا، پھر کیوں میرے اس ننھے منھے پیارے سے دل پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس نے شوہی سے ہنستے ہوئے کہا تو شازمہ کا دل جل کر خاک ہونے لگا۔ تو بھی کمال ہے، اتنی پیاری لڑکی چھوڑ کر تجھے وہ چڑیل ہی ملی ہے دل لگانے کے لیے۔ اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا؟ نعمان کے کہتے ہی وہ تعجب سے، کون پیاری سی لڑکی؟ وہ بچی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، شازمہ۔ نعمان اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا، پیاری؟ کہاں سے پیاری لگتی ہے تجھے وہ؟ مجھے تو خون پینے والی ڈائن گمان ہوتی ہے۔ وہ شازمہ کو دور سے ہی کچن میں کھڑا کھانا پکاتا دیکھ کر مذاق اڑاتے ہوئے گویا ہوا، ڈائن؟ اتنی پیاری اور معصوم سی لڑکی کو تو ڈائن بول رہا ہے؟ تھوڑی تو شرم کر۔ نعمان نے فوراً ہی ٹوکا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی منان نے اپنا دل تھاما تھا۔ اتنی تعریف مت کر، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ فی الحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ آج سے ہی مزدور بھیج حویلی میں، کام شروع کروا دے، ہم ساتھ مل کر فلم بنائیں گے۔ عبدالمنان سنجیدگی سے گویا ہوا، واقعی؟ نعمان مسرت برے لہجے میں بے یقینی سے پوچھ اٹھا۔ ہاں۔ اس کے تصدیق کرتے ہی نعمان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہیلو مانی، ایک خوبصورت سی لڑکی مسکراتے ہوئے کہہ کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبدالمنان اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو کر ابرو چکا کر استفسار کرنے لگا۔ بیبی، آئی مس یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے عبدالمنان کے گلے لگی تھی۔ شازمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو گلے ملتا دیکھنے لگی۔ اب یہ کون سی نئی بلا آئی ہے؟ شازمہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے اس لڑکی کا سر سے پاؤں تک بغور جائزہ لیتے ہوئے گویا ہوئی، جو ویسٹرن کپڑوں میں نظر آ رہی تھی۔ کہاں غائب ہو مانی؟ سب بتا رہے ہیں تم کلب بھی نہیں آتے اب۔ میں کیا گئی، تم نے تو سب سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی باتیں سن کر شازمہ کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکی عبدالمنان کی کوئی خاص ہے، شاید اس کی گرل فرینڈ ہے۔ شازمہ نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا۔ بیبی کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ جب اس لڑکی نے اپنا ہاتھ اس کے خوبصورت چہرے پر رکھا تو شازمہ کے دل کو عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر کام میں ذہن لگانا چاہا، پر دل و دماغ تو ان دونوں پر اٹک گیا تھا۔ کام میں اب کیا لگتا؟ سوری یسرا۔ عبدالمنان نے اس کا ہاتھ فوراً اپنے چہرے سے ہٹایا اور کچن کی جانب بڑھا۔ چلو، اس نے شازمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا سالن جل جائے گا۔ چولہا تو کم کرنے دو۔ منان نے اس کی ایک نہ سنی اور کھینچتا ہوا لاؤنج میں اس لڑکی کے سامنے لے آیا۔ یہ ہے شازمہ، میری وائف۔ منان کا شازمہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہنا تھا کہ وہ حیرت سے ہکا بکا ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا وائف؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ وہ لڑکی مارے شوکڈ کے ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ جو تم سن رہی ہو، منان نے پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا تو وہ لڑکی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ دوسری طرف شازمہ بھی ابھی تک شوق میں تھی۔ مانی پلیز، مذاق کی حد ہوتی ہے۔ لڑکی ابھی تک اس بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھی کہ شازمہ اس کی بیوی ہے۔ یسرا پلیز کنٹرول یور سیلف، منان نے نہایت سنجیدگی سے کہہ کر شازمہ کی جانب متوجہ ہو کر، ڈارلنگ، یہ ہے یسرا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ وہ نہایت پیار سے گویا ہوا۔ منان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، اسبات میں سر ہلانے کے لیے۔ اچھا، یہ ہے یسرا، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ شازمہ نے یسرا کے آگے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ لڑکی بجائے ہاتھ ملانے کے منان کو شکوے بری نگاہ سے دیکھتے ہوئے بغیر کچھ کہے وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شازمہ نے عبدالمنان کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا تھا۔ اب یہ کیا تماشا تھا؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا اس لڑکی سے؟ شازمہ الجھ کر سوالیہ انداز میں گویا ہوئی۔
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اتنے ہینڈسم لڑکے کی بیوی بننے کا شرف دیا، ورنہ چاہتا تو گرل فرینڈ کہہ کر بھی ملوا سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر کہنے لگا، شرف؟ اور وہ بھی تمہاری بیوی بننے کا؟ اس نے نہایت حقارت بھرے لہجے میں کہا، تم دنیا کے آخری مرد بھی ہو نا، تو بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کریکٹر لیس، کہہ کر وہ اکڑ کر جانے لگی۔ اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ دل بڑی کتی چیز ہے۔ اس نے شوہی سے شازمہ کے چہرے کے مقابل جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کتنا بھی کتا ہو تم پر پھر بھی نہیں آئے گا۔ وہ چھوٹی آنکھیں برہم سے کہہ کر واپس کچن کی جانب جانے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں مرا جا رہا ہوں؟ وہ ہاتھ پکڑ کر شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر استفسار کرنے لگا، مجھے کیا پتا؟ شازمہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لا علمی میں کندھے اچکا کر، شاید ہاں، ورنہ بیوی کیوں بناتے؟ پھر اس کے حسین چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے برہم سے استفسار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا جو عبد المنان کو اپنی جانب تیزی سے راغب کر رہا تھا۔ اس لمحے عبد المنان لاجواب ہو گیا، خود ہی مسکراتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اتراتے ہوئے چڑھا کر جانے لگی، ابھی 2 قدم چلی بھی نہ تھی کہ واپس پلٹ آئی۔ آہ! عبد المنان کی ناک پر اس نے ایک زوردار مکہ دے مارا جس پر وہ بے ساختہ چیخ اٹھا، یہ مجھے ٹچ کرنے کے لیے، آئندہ اگر دوبارہ یہ حرکت کی تو تمہاری گرل فرینڈ کے سامنے ہی ناک توڑ دوں گی۔ شازمہ نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر آخری وارننگ جاری کی، ہائے اللہ، میری حسین ناک کی دشمن، کیوں میری ناک توڑنے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ اپنی ناک پکڑ کر دہائی دینے لگا جسے شازمہ مکمل اگنور کر کے وہاں سے چلتی گئی۔ 3 پر 3 وہ اپنی ناک مسلتے ہوئے بولا، بچی بچی کہاں ہو یار؟ میری سفید شرٹ کہاں ہے؟ عبد المنان نے صرف 2 منٹ لیٹ ہونے پر شور مچا مچا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ آ رہی ہوں، کیوں شور مچا رہے ہو بچوں کی طرح؟ شازمہ تیزی سے چلتی ہوئی آئی تھی، کہیں جا رہے ہو کیا؟ اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر شازمہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، حویلی، اس نے سرسری سا شازمہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ حویلی کا نام سنتے ہی اس کا خون خشک ہوا تھا۔ حویلی؟ پر کیوں؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں استفسار کرنے لگی، انجان بننے کی اداکاری مت کرو، میں نے دیکھ لیا تھا تمہیں کان لگا کر باتیں سنتے ہوئے۔ اس نے دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اسمارٹ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے معصومانہ چہرے کو تکتے ہوئے کہا، ہاں میں نے سنا تھا، پر وہ روتو سا چہرہ بنا کر، میں نہیں جانا چاہتی وہاں، اس نے روحانسا لہجے میں کہا۔ تو مت جاؤ، کون تمہارے ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے کہ پلیز شازمہ میڈم آپ چلیں، آپ کے بغیر تو فلم کا مکمل ہونا محال ہے۔ اس نے ٹکا کر طنز کا تیر مارا تھا، پر میری جاب ہی تمہارے ساتھ رہنا ہے اور تم اس بات سے بخوبی واقف ہو، وہ خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے ابھی سے نظر آ رہے تھے۔ بچی، یہی تو میرا پلان ہے، ایک تیر سے 2 شکار، نہ اس فرا سے ملنا پڑے گا اور نہ ہر روز تمہاری شکل دیکھنی پڑے گی۔ آرام سے حویلی میں رہوں گا، بوڑھے بابا کی روک ٹوک سے بھی کچھ مہینوں کے لیے جان چھوٹ جائے گی، آرام سے اپنی خودکشی کا نیا فل پروف پلان بناؤں گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گمسم کھڑا تھا کہ شازمہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر اسے حواسوں میں واپس لائی تھی۔ تم صرف اس لڑکی کی خاطر جا رہے ہو نا؟ شازمہ دل جلے انداز میں ابرو چکا کر پوچھنے لگی۔ ہائے، کیا یاد دلا دیا، اس نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تو شازمہ کی ٹھیک ٹھک تپی تھی۔ ہائے، کتنا مزہ آئے گا نا جب وہی حسین پری تمہارا گلا دبائے گی۔ شازمہ نے دانت پیستے ہوئے دونوں ہاتھ سے اس کی گردن کا حصار لیتے ہوئے کہا۔ اس کے تپنے پر وہ خوف محظوظ ہو رہا تھا۔ اف، نہ پوچھو ڈارلنگ، ایسی موت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ آہ، کیا حسن سراپا ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا… ابھی وہ اس حسین لڑکی کی شان میں قصیدے سنا ہی رہا تھا کہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹا۔
شازما سارا غصہ بے جان دروازے پر اتار کر چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا قہقہ بلند ہوا۔ میں نے اسے اپنی وائف کیوں کہا؟ میں گرل فرینڈ بھی تو کہہ سکتا تھا۔ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبنے سے قبل یہ اس کا آخری خیال تھا۔ عبد المنان ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ آخر اس نے شازما کو اپنی وائف کیوں بتایا۔ وہ بڑا خوش آ کر کار میں بیٹھا، اس اطمینان کے ساتھ کہ شازما کبھی بھی اس کے ساتھ حویلی نہیں جائے گی۔ شکر ہے خدا کا، اس بچی سے جان چھوٹی۔ وہ گھر کی جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے مسرت بڑے لہجے میں گویا ہوا، پر ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں مس کروں گا اس آفت کو۔ چلو عبد المنان، یہ سینٹی ہونے کا وقت نہیں۔ اس نے اپنے بکھرتے ہوئے جذبات پر فوراً ہی قابو پا لیا تھا۔ اس بھولی بھالی بچی نے ایک انجانی ڈوری سے باندھ دیا تھا۔ ہیلو بچی، کب تک سوتی رہو گی؟ چلو اٹھو۔ وہ جانا چاہتا تھا پر نہ جانے کیوں شازما کو چھوڑ کر جا نہ سکا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا بنا بنایا پلان خود ہی خراب کر ڈالا۔ میں نہیں جانے والی حویلی، شازما نے نیند میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ کال کیوں کاٹی؟ تیار ہو جاؤ جلدی، میں لینے آ رہا ہوں۔ عبد المنان نے دوبارہ کال ملا کر تیزی سے کہا، میں نہیں جانے والی اس حویلی میں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی، بچی میرے پاس اور بھی کام ہے تمہارے نخرے اٹھانے کے سوا۔ چلو تیار ہو جاؤ جلدی اور سامان پیک کر لینا، تم وہیں حویلی میں رہو گی میرے ساتھ۔ اس کی بات سنتے ہی مارے خوف کے ایک ہی جھٹکے میں ساری نیند چھو منتر ہو گئی تھی۔ میں اس حویلی میں ہرگز نہیں رکنے والی اور میرے والدین بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس طرح ایک لڑکے مطلب شازما کہنے میں ہچکچا رہی تھی۔ اف، تم سے کس نے کہا کہ وہاں تم میرے ساتھ اکیلے رہو گی بچی؟ وہاں پوری ٹیم ہوگی جن میں لڑکیاں بھی ہیں۔ آپ پلیز مزید بحث نہیں، میں آ رہا ہوں۔ تیار ہو جاؤ۔ منان نے بغیر اس کی بات سنے کال کاٹ دی۔ اب میں کیا کروں؟ ایک آفت کام تھی کیا میری زندگی میں، جو اب ایک چڑیل بھی آ گئی ہے؟ اللہ مجھے بچا لے اس عبد المنان اور اس چڑیل سے۔ شازما روتھو سا چہرہ بنا کر دہائیاں دے رہی تھی۔ ایک مہینے کے عرصے میں حویلی اور ارد گرد پھیلے ہوئے وسیع باغ اور گھاس کے لمبے چوڑے تختوں کی حالت کافی سدھر چکی تھی۔ کام تیز رفتار سے جاری تھا۔ وہ الماری میں فائل تلاش کر رہا تھا۔ اس حسین لڑکی کی نگاہ کام میں مصروف عبد المنان پر ٹکی تھی۔ کل سے شوٹنگ سٹارٹ ہونی تھی۔ چلو منان، دیکھتے ہیں کس قدر درندگی چھپی ہے اس معصوم چہرے کے پیچھے۔ وہ حسین لڑکی آہستگی سے کہہ کر مسکرائی۔ آج عبد المنان اس کا شکار تھا۔ وہ حسین لڑکی عبد المنان کے دل میں چھپی خواہشات کی صورت میں بدل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ خود بھی حیران و پریشان تھی کہ اس بار اس کا روپ کسی حسین و جمیل لڑکی میں تبدیل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون میں بدل گئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی وجود اس کے پیچھے موجود ہے۔ وہ جیسے ہی پلٹا، ایک دو لمحوں کے لیے مانو سانسیں ہی تھم گئیں۔ ذہن و دل خوشی و غمی کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ وہ ساکت ہو گیا۔ مما، بس منہ سے اتنا ہی لفظ مشکل ادا ہو سکا۔ آنکھوں سے آنسو جرجر موتیوں کی طرح زمین پر گرنے لگے۔ مما آپ آ گئی، گل کر کہتا وہ اس حسین لڑکی کے گلے لگ گیا جو اس کی ماں کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی تھی۔ مما مما، وہ بس رو رو کر یہی کہہ رہا تھا بار بار۔ اس کا گرم جوشی سے سینے سے آ لگنا اس حسین لڑکی کی روح تک کو ہلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ عبد المنان نے اسے مضبوطی سے اپنے سار میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کا چھونا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ کیا میں اتنا برا تھا؟ ایسی کیا غلطی کی تھی میں نے جس کی اتنی بڑی سزا دی؟ مما! عبد المنان اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس حسین لڑکی نے انجانے میں عبد المنان کے دل میں ڈھیروں مٹی دفن ہوئی خواہش کو آج پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر پوری جان سے تڑپ اٹھا۔ کسی کے کمرے کی جانب آنے کی آواز اس لڑکی کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ چھوڑو مجھے، اس حسین لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں اچانک سفید رنگ میں بدل گئیں۔ نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ مجھے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں۔
اپنے سوالوں کے جوابات لیے بغیر میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ عبد المنان مزید اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے کہا چھوڑو، اس کی گرجدار آواز میں کہتے ہی عبد المنان خود پہ خود ہوا میں اڑ کر ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ جیسے ہی وہ خود کو سنبھال کر کھڑا ہوا، وہ لڑکی جو اس کی ماں کے روپ میں تھی اوجھل ہو چکی تھی۔ عبد المنان حیران و پریشان اپنی ماں کو دیوانہ وار تلاش کرنے لگا۔ یہ خون کیسے نکلا؟ شازمہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو عبد المنان کے سر سے خون بہتا دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی، پر وہ تو مانو اپنی تکلیف سے بے نیاز تھا۔ میری ماما کہاں گئی؟ شازمہ وہ یہاں آئی تھی، پھر وہ اچانک سے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ وہ کیوں گئی؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ وہ مجھے پھر سے چھوڑ گئی؟ بولو۔ عبد المنان اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ بے ترتیب الفاظ مسلسل اس کے منہ پر جاری تھے۔ مانی، یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ شازمہ اسے سمجھانے اور حواس میں لانے کی پرزور کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں بہت برا ہوں؟ وہ مجھے پھر چھوڑ گئیں، وہ مجھے پھر چھوڑ گئیں۔ عبد المنان زمین پر گر کر بلک بلک کر روتے ہوئے کہنے لگا، مانی سنبھالو خود کو، پلیز، میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ شازمہ کہہ کر ابھی کھڑی بھی نہ ہوئی تھی کہ عبد المنان نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس کا رنجیدہ لہجے میں استفسار کرنا شازمہ کا دل کو لگا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں کیوں تمہیں چھوڑ کر جانے لگی؟ وہ محبت سے چور لہجے میں جواب دیتی ہے۔ اس کا اتنا جواب سنتے ہی عبد المنان گش کھا کر زمین بوس ہوتا ہے۔